औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना व ला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम ख़ौरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और इससे पहले की जो क्लासेस नहीं हो सकी उनके लिए मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ और आप तमाम लोगों से इल्तिमास से दुआ भी हूँ। खुदा की बारगाह में तमाम लोगों के हक़ में दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम हर एक को खैर व आफ़ियत के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर मरीज़ को शिफ़ाए कामिला और आजिला इनायत करे। आज हमारी गुफ्तगू सूरह तकासुर पर होगी। सूरह तकासुर जो मक्की सूरा है और उसमें 8 आयात मौजूद हैं। ये वो सूरा है कि जिसमें 3 बातें की है परवरदिगार आलम ने। सबसे पहले उन लोगों की बातें की गई है इस सूरे में जो अपने ऊपर फ़ख्र करते हैं, बहुत गुरूर करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने माल पर या अपने नस्ल पर, अपने हसब व नसब पर या अपने कौम की ज़्यादती पर, यानी क्वांटिटी उनकी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं उनकी कौम में, उन चीज़ों को लेकर जो अपने ऊपर फ़ख्र करते हैं, गुरूर करते हैं, उनकी बात हुई है। दूसरा हिस्सा जो इस सूरे का है उसमें परवरदिगार आलम ने माद का तज़किरा किया, यानी क़यामत का तज़किरा किया है कि जहन्नम की आग किस तरह की होगी और उनको जहन्नम में डाला जाएगा। और आखिरी हिस्से में परवरदिगार आलम ने एक नेमत का तज़किरा किया है कि वो नेमतें जो इंसान को अल्लाह ने दी है उसका सवाल रोज़े क़यामत किया जाएगा। ये 3 बातें इस सूरे में की गई हैं। इस सूरे की फ़जीलत के सिलसिले से पहली हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। नबी फरमाते हैं कि जो कोई भी इस सूरे की तिलावत करेगा उसको अल्लाह ने दुनिया में जो नेमतें दी हैं उसका हिसाब नहीं लेगा और इस कदर सवाब अता करेगा कि जैसे उसने कुरान की हज़ारों आयतों की तिलावत कर ली है। यानी 8 आयतों की तिलावत का अज्र ऐसा है जैसे उसने 1000 आयतों की तिलावत की है। दूसरी हदीस इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। मौला फरमाते हैं कि अगर कोई इस सूरे को वाजिब नमाज या मुस्तहब नमाज में पढ़ता है तो उसे शहीद की तरह का सवाब दिया जाएगा। यानी शुहदा की शहादत जो होती है ना, एक शहीद का जो मर्तबा है उस शहीद के सवाब के बराबर इसको सवाब दिया जाएगा। अब हम इस सूरे की तफसीर को देखेंगे। सूरे की तफसीर को देखने से पहले हम इसकी शान नुज़ूल को देख लेते हैं। एक मुख्तसर सी शान नुज़ूल बयान की गई है कि मक्के की सरज़मीन पर वो कबीले जो आपस में एक दूसरे पर गुरूर करते थे, एक दूसरे पर फ़ख्र करते थे कि हम तुमसे अच्छे, हम तुमसे बेहतर, हमारा माल तुमसे ज़्यादा, हमारा हसब व नसब तुमसे अच्छा। जैसा आज भी यही हाल है ना, एक दूसरे पे फ़ख्र करना, एक दूसरे पर गुरूर करना और रोब जमाना कि हम बेहतर हैं, वैसा ही उस दौर में भी था कि फ़ख्र करते थे। हद ये है कि उनके फ़ख्र और मुबाहात करने का तरीक़ा ये था कि बाज़ औक़ात वो कब्रिस्तान जाते थे, अपने मरहूमीन की क़ब्रों को काउंट करते थे, गिनते थे और गिन कर वापस आने के बाद कहते थे कि हमारे कबीले के लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। यानी हमारा जो कबीले के अफराद का नंबर है, यानी काउंटिंग नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी हम लोग तादाद में ज़्यादा हैं और उस कब्र को गिन कर वो अपने ऊपर फ़ख्र किया करते थे। क्या ये फ़ख्र की जगह है या फ़ख्र करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है कि हमारे पास माल बहुत है, हमारे पास लोग बहुत है या हमारी कबीले के हसब व नसब बहुत खूबसूरत है? ये परवरदिगार आलम इस सूरे में समझाना चाह रहा है कि ये लोग इस तरह की फ़ख्र किया करते थे, ये काम उनका हुआ करता था। लिहाजा इन लोगों के लिए ये सूरा
نازل ہوا ہے، یہ اس کی شان نزول ہے۔ اب سورہ کی 2 آیتیں شروع میں ہم پہلے دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، یعنی تفاخر و تکاثر نے تمہیں اپنے حال میں مشغول رکھا ہے۔ مشغول رکھنا یعنی بزی رکھنا، تم کو بزی رکھا ہے۔ آیت نمبر 2، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے گئے اور تم نے اپنے مردوں کی قبروں کو کاؤنٹ کیا، شمار کیا۔ یعنی اس 2 آیت میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو تکاثر نے، تفاخر نے کیا رکھا ہے؟ اپنے پاس بزی رکھا ہے۔ الہاکم کا معنی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کام میں بزی رہنا۔ لہو سے، لفظ لہو و لعب آپ نے سنا ہے نا، تو یہ لہو سے یہ لفظ لیا گیا الہاکم۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام میں مشغول ہو جانا، اور اس طرح سے مشغول ہو جانا کہ پھر اصل مقصد کو بھول جانا، یعنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایسے اپنے آپ کو بزی کر لینا کہ زندگی کا اصل مقصد ہی انسان کے ذہن سے نکل جائے، انسان زندگی کا اصل ہدف، اصل مقصد ہی بھول جائے۔ تو الہاکم کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تکاثر کا معنی ہوتا ہے فخر کرنا، مباحات کرنا، کثرت سے، جو یعنی کسی چیز کی زیادتی پر، مال کے زیادتی پر، افراد کی زیادتی پر۔ کسی کا خاندان بہت وسیع ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس خاندان کے وسیع ہونے پر جو فخر کیا جاتا ہے اسے تکاثر کا لفظ دیا گیا ہے۔ زرتم المقابر، تو زرتم کا جو معنی ہے وہ زیارہ سے، یعنی زیارت سے آیا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ زیارت یعنی ملاقات نا، تو ایک دوسرے کے روبرو ہونا، فیس ٹو فیس ہونا، اس کا معنی یہاں پہ ہے۔ اور پہلے جو سینے کا آگے کا حصہ ہوا کرتا تھا اسے جو ہے وہ زیارہ کہا جاتا تھا، زور کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہ ہے اس کا معنی ملاقات کے معنی میں آ گیا، کیونکہ جب انسان ملاقات کرتا ہے، روبرو ہوتا ہے، تو وہ ایک دم فیس ٹو فیس کھڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا سینہ جو ہے اس کے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا اس کا یہ معنی دیا گیا زیارہ کا۔ ٹھیک، اس کے بعد مقابر، مقبرہ یعنی قبر، قبر کی جمع مقابر، جہاں پہ دفنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یعنی یہ لوگ جو ہے وہ قبروں پر جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے، اور زیارت کرنے کے بعد ان قبروں کو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ گنا کرتے تھے۔ اور یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ جن کے لیے خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 221، ممکن ہے کہ ترجمے کے بعد کسی کے نہج البلاغہ میں نمبر یہاں وہاں ہوا ہو، لیکن آگے پیچھے ہوگا 220، 221، 222 اس طرح سے کچھ ہوگا، لیکن جہاں کتاب کا ریفرنس دیا گیا وہ 221۔ اس میں مولا نے ان لوگوں کی حالت بیان کی ہے جو لوگ قبر کو کاؤنٹ کر کے فخر کرتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں تعجب ہے کہ وہ لوگ مقصد سے کتنے دور ہیں اور کیسے غافل قبر کی زیارت کرنے والے ہیں۔ یہ کیسا رسوا کر دینے والا فخر ہے کہ قبر کو گن کر اپنے اوپر یہ فخر کر رہے ہیں۔ ایسے افراد کی بوسیدہ ہڈیوں کو کی یاد میں وہ پڑے ہوئے ہیں کہ جو سال ہا سال سے مٹی میں دفنے ہیں اور مٹی ہو چکے ہیں، اور وہ یاد بھی کیسی کہ اتنے دور دراز کے فاصلے پر ایسے لوگوں کی یاد میں پڑے ہیں جو ان کی حالت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ہم قبر کو جا کر گنیں، قبر پر کاؤنٹنگ کریں اور پھر فخر کریں اپنے اوپر، کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے گا؟ مولا وہی فرما رہے ہیں کہ جبکہ کوئی بھی ان کو قبر کی کاؤنٹنگ فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے۔ مولا آگے فرماتے ہیں کیا وہ اپنے آباء و اجداد کی نابودی کی جگہ پر فخر کرتے ہیں؟ یعنی وہ جگہ جہاں پہ انسان نابود ہو گیا ہے، جہاں پہ اس کا گوشت ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اس جگہ پر لوگ فخر کر رہے ہیں، اس مقام پر لوگ فخر کر رہے ہیں، یا اپنے مردے کی تعداد کو شمار کر کے
وہ خود کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. وہ اس طرح کی باتیں مولا نے اس خطبے میں کی ہیں کہ آپ نے نام سنا ہوگا ابن ابی الحدید معتزلی. وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کا یہ خطبہ 1000 بار پڑھا ہے. یعنی یہ اس نے شرح نہج البلاغہ بھی لکھی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مولا کا یہ خطبہ 1000 ٹائم پڑھا. 1000 ٹائمز پڑھنے کے بعد میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہر بار ایک الگ سا خوف پیدا ہوتا تھا میرے دل کے اندر. میرے دل میں ایک عجب سا لرزہ پیدا ہوتا تھا، ایک عجب سی کیفیت میرے اندر طاری ہو جاتی تھی. میرے اعضاء و جوارے لرزنے لگتے تھے مولا کی اس خطبے کے ایک ایک جملے کو پڑھنے کے بعد، اس طرح کی فصاحت و بلاغت کو پڑھنے کے بعد. اور پھر میں ان خطبات کو پڑھنے کے بعد میں مولا کی ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتا تھا. اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے بعد میں پھر اپنی قبر کو یاد کرتا تھا، اپنے حالات کو یاد کرتا تھا کہ کن حالات سے مجھے گزرنا ہے. اور اس کے بعد یہ کہتا ہے ابن ابی الحدید معتزلی کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ اگر عرب کے تمام فصیح و بلیغ خطیب کے سامنے، یعنی جو اپنے آپ میں بہت زیادہ اچھا خطبہ دینے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے اگر یہ خطبہ پڑھا جائے، ان کی مجلس کے سامنے ان کو بٹھا کر یہ خطبہ پڑھا جائے تو وہ اس کے سامنے سجدہ کریں گے. یعنی اس خطبے کے سامنے وہ سارے کے سارے خطیب جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے. یعنی اتنے پختہ مطالب، اتنے اچھے کنٹینٹ اس خطبے میں پائے جاتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس خطبے کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا. اس کے بعد ہم یہ 2 آیتوں کے بعد دیکھیں تیسری آیت. 2 آیتیں کیا تھیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یعنی وہ لوگ قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور اس پر فخر غرور کرتے ہیں، اور کس طرح سے ان کو لہو و لعب نے بزی رکھا ہے، مشغول رکھا ہے کہ وہ اس پہ فخر کر رہے ہیں. آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 میں اللہ نے کیا کہا؟ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ایسا نہیں ہے کہ جیسا تم نے خیال کر لیا ہے، تم جلدی ہی اصل حقیقت کو جان جاؤ گے. 4th آیت اللہ نے ریپیٹ وہی بات کی، فرمایا ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. اور ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی تم جو سمجھ رہے ہو کہ ان قبروں پر فخر کرنا چاہیے، ان کی قبروں کو گن کر اپنے اوپر غرور کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. بلکہ قبر میں جانے والا عذاب میں مبتلا ہے. خدا نے تاکید کی ہے اور تاکید کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قبر کے عذاب سے خود کو بچانے کی کوشش کرو. جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے. قبر کی حالت بالکل ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے. اور جو قبر کی حالت ہے، جو وہاں کی کیفیت ہے، وہ صرف قبر والا ہی جانتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات جو اللہ نے کہی ہے تیسری آیت میں کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ تم ہرگز یہ بات نہیں جانتے، یہ عذاب قبر کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عذاب قبر کو نہیں جانتے. اور چوتھی آیت میں اللہ نے جو کہا ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ہرگز تم نہیں جانتے، یہ برزخ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. کہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہ تم قبر کے عذاب کو جانتے ہو اور نہ تم برزخ کے عذاب کو جانتے ہو. تم کوئی بھی عذاب نہیں جانتے، تم سب چیز سے انجان ہو، اور بس انجان ہو کر تم اس پر فخر اور مباحات کر رہے ہو. اس سلسلے سے حدیث بھی ملتی ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی. فرمایا کہ یہ جو آیات ہے اور یہ پورا سورہ جو ہے
یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے جو عذاب قبر کے سلسلے سے شک کیا کرتے تھے، جو کہتے تھے قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے، قبر میں کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، جو بھی ہوگا یہیں پہ ہوگا، قبر جو ہوگی وہ دیکھا جائے گا، وہ تو بات کی بات ہے۔ تو وہ لوگ جو قبر کے عذاب پر شک کیا کرتے تھے، ان کے لیے یہ آیات اللہ نے نازل کی اور کہا کلا سوف تعلمون، یعنی تم عذاب قبر کو نہیں جانتے، اور ثم کلا سوف تعلمون یعنی تم عذاب قیامت کو نہیں جانتے، برزخ کے عذاب کو تم نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے عذاب قبر کے مسئلے پر جو لوگ بھی شک کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یہ آیتیں، آیت نمبر 3 اور 4 عذاب قبر پر دلیل ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم اسے نہیں جانتے ہو، جبکہ یہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 5 میں خدا نے کہا کلا لو تعلمون علم الیقین، اس طرح نہیں کہ جس طرح تم خیال کرتے ہو، اگر تم آخرت کا علم الیقین رکھتے ہوتے اور فخر و مباحات کے پیچھے نہ لگتے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ تیسری اور چوتھی آیت میں تم نہیں جانتے ہو اور تم ہرگز نہیں جانتے ہو، اور 5ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جیسا تم خیال کرتے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں آخرت کا علم یقین ہوتا، اگر تم ایمان رکھتے، قیامت پر ایمان رکھتے، یعنی دوسرے حصے کی، اس سورے کا دوسرا حصہ ہم نے کہا تھا نا قیامت پر بات ہوئی ہے، اگر تم قیامت پر یقین رکھتے، عذاب قبر پر یقین رکھتے، تو پھر تم اس طرح کا خیال نہیں کرتے، لیکن چونکہ تم قیامت پر یقین نہیں رکھتے ہو، اس لیے ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو، بلکہ ویسا ہے جیسا ہم بیان کر چکے ہیں کہ عذاب ہوگا قبر میں بھی، برزخ میں بھی، قیامت میں بھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے، جیسا تم خیال کر رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 6 میں کیا کہا اللہ نے؟ تم دیکھو گے، تمہیں دکھایا جائے گا۔ کیا دیکھو گے؟ تم جہنم کو دیکھو گے، جہیم تمہیں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں کہا ثم لترونها عین الیقین، پھر اس میں وارد ہو کر اس کو عین الیقین کے ساتھ مشاہدہ کرو گے۔ پھر جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم میں جب جاؤ گے تو عین الیقین، عین یعنی آنکھیں، عین الیقین آنکھوں سے دیکھ کر تم اس کا یقین کرو گے، پھر تمہیں اسے مشاہدہ کرو گے۔ جب تم دیکھ لو گے اس وقت تمہیں یقین کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے بعد تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر 8ویں آیت میں کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سب سے ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دی گئی ہیں سوال کیا جائے گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تم آنکھوں سے دیکھو گے، تم یقین کرو گے اس کے بعد، اور پھر تم سے جو دی گئی نعمتیں ہیں اس پر سوال کیا جائے گا۔ یہاں تک تو ترجمہ تھا، اور ترجمہ کرنے کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سورہ جب شروع ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ کیا کون سی بات کہی پہلے مرحلے پر؟ اللہ نے کہا تم فخر کرتے ہو، مباحات کرتے ہو، غرور کرتے ہو۔ ہاں، کن چیزوں پر؟ قبر پر، مال پر، دولت پر۔ ایک بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے اوپر فخر کب کرتا ہے؟ غرور والا، گھمنڈ والا، لوگوں کو نیچا دکھا کر خود کو اوپر دکھانے والا، یعنی اپنی عزت کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے دوسروں کو ذلیل کرنے والا جو غرور ہے، یہ انسان کب کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں، سب سے پہلے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ کی جزا اور سزا پر یقین نہیں ہے، پہلا، ٹھیک ہے۔
پہلے وہ لوگ ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ اپنے اوپر غرور اور دوسروں کو ذلیل کرنا، اپنا کو اچھا بتانا، یہ کون کرتا ہے؟ جن کو اللہ کی جزا اور سزا پر یقین نہیں، پہلا۔ دوسرا، وہ لوگ جن کو قیامت پر یقین نہیں ہوتا ہے اور ان کے قیامت کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، ٹھیک۔ تیسرا، کون لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ جو پیدائش سے لے کر اپنی موت تک اپنی زندگی کے کمزوریاں، اپنی مصیبتوں سے وہ ناشنا رہتے ہیں، یعنی غافل رہتے ہیں، نہیں پتہ ہوتا ہے جب سے وہ پیدا ہوئے تب سے لے کر بڑھاپے تک اور ان کی موت تک ان کے اندر کون کون سی کمی ہے انسان کے اندر، اور کون سی مصیبتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ ہے نا۔ بس وہ اپنی کمزوریوں کو نہیں جانتے ہیں، اپنے اندر کی برائیوں کو نہیں جانتے ہیں، اس سے انجان ہے، لہٰذا وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا کر کے دوسروں کو برا ثابت کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کو اچھا کر کے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کم ظرف تو نہیں کہہ سکتے، جو لوگ اپنے آپ کو نا یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں تھوڑا حقیر ہوں، ٹھیک ہے، جو سمجھنے لگتے ہیں کہ نہیں میرے اندر کچھ کمی ہے، میرے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہے، تو جب وہ اپنے آپ کو احساس کمتری، احسنت، یاد آیا، کم ظرف نہیں، کم تر، اپنے آپ کو جب کسی سے وہ کم تر سمجھنے لگتے ہیں، احساس کمتری جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی اس کمتری کو، اپنی اس کمی کو ڈھکنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ غرور کر کے دوسروں کو کسی طرح سے کم کریں تاکہ ان کی کمی بھی چھپ جائے۔ یا وہ لوگ جو ناکام ہوئے ہوتے ہیں، شکست کھا گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہ کام ہوا کرتا ہے، ناکام لوگ، شکست خوردہ لوگ، وہ یہ کام کیا کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کو زبردستی والے غرور کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لہٰذا ہم حدیثوں کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو فخر اور مباحات کی طرف لے کر جاتی ہے۔ سب سے پہلے امام صادق علیہ السلام نے عرض کیا، کوئی شخص تکبر اور فخر و مباحات نہیں کرتا مگر اس کی ذلت کی وجہ سے جو وہ اپنے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ذلت بھری چیز ہے تو اس کو چھپانے کے لیے وہ یہ غرور کرتا نظر آتا ہے۔ دوسری حدیث امام باقر علیہ السلام کی ہے، مولا نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہے جو زمانہ جاہلیت کے عمل میں سے ہیں، یعنی جو غرور انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ سب سے پہلا اپنے نسب پر، یعنی اپنے نسل پر، نسب و حسب پر فخر کرنا۔ دوسرا کسی کی شخصیت اور خاندانی شرافت میں طعنہ دینا، یعنی یہ انسان خاندان کے اوپر کہ ہم تو بہت خاندانی لوگ ہیں، اس کو طعنہ دینا، یہ انسان کو فخر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے ستاروں کے ذریعے سے بارش کا طلب کرنا، یعنی وہ جادو وغیرہ جو ہے نا، وہ انسان کو فخر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں امیر المؤمنین نے عرض فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، صحیح؟ دیکھیں امام باقر نے بھی کہا فخر کرنا جاہلیت کی بات ہے، غرور جاہلیت کی بات ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں مولا فرماتے ہیں، مولا امیر المؤمنین کی حدیث، 2 چیزیں انسان کو کیا کر دیتی ہیں؟ ہلاک کر دیتی ہیں۔ پہلا غربت کا خوف، غریبی کا ڈر، فخر اور بھوکے رہنے کا ڈر۔ کیا کرتا ہے یہ ڈر؟ انسان کو مال جمع کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اور جب وہ مال جمع کرتا ہے تو حلال اور حرام سب مکس ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جس سے وہ ہلاک ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مال کا بھوک اور غریبی کا ڈر۔ دوسری چیز جو ہے وہ ایک دوسرے پر فخر کرنا، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ میں تم سے بہتر، تم مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتے، وہ اس سے بہتر، وہ اس سے بہتر، ایک دوسرے پر جب انسان فخر کرنے لگتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ میں
فخر و فاقہ سے زیادہ، یعنی غربت سے زیادہ، غریبی سے زیادہ، بھوک سے زیادہ تمہارے لیے تفاخر سے ڈرتا ہوں، یعنی فخر اور غرور سے ڈرتا ہوں. مجھے تمہاری بھوک سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا تمہارے غرور اور تکبر سے ڈر لگتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے نبی کریم کی کہ تکاثر کیا ہے، فخر کیا ہے. پہلا نبی فرماتے ہیں غیر شرعی طریقے سے مال کا جمع کرنا تکاثر ہے. پھر کسی کا حق ادا نہ کرنا اور حق ادا نہ کر کے اسے صندوقوں میں اس مال کو جمع کر لینا بھی تکاثر ہے. یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا حق شامل ہے. اس کا حق اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم تکاثر میں ہیں، ہم تفاخر میں ہیں، ہم غرور میں ہیں، ہم کبر میں ہیں اور پھر ہم ہلاکت میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب سورے کو ہم اور آگے سے سمجھیں گے. یعنی شروع میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فخر اور مباحات، پھر بیچ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے کہا کہ تم یقین کرو گے علم الیقین کے ساتھ، عین الیقین کے ساتھ تم جہیم کو، جہنم کو کیا کرو گے؟ دیکھو گے. ٹھیک ہے. تو یہ یقین کے جو مرحلے ہیں ہم اس کو سمجھیں گے، لیکن یقین کے مرحلے کو سمجھنے سے پہلے ہم یقین کو سمجھتے ہیں کہ یقین کیا ہے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اسلام سے ایک درجہ بلند ہے، تقوی ایمان سے ایک درجہ بلند ہے، اور یقین تقوی سے بھی ایک درجہ بلند ہے. یعنی سب سے اعلیٰ درجے پر کون ہے؟ یقین ہے. ایمان سے بڑا اسلام سے بڑا ایمان، اور ایمان سے بڑا تقوی، اور تقوی سے بھی بڑا یقین ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ یقین ہے. انسان یقین کی منزل تک بہت کم پہنچ پاتا ہے. پھر راوی نے سوال کیا، جب مولا نے یہ حدیث بیان کی تو سوال کیا راوی نے کہ مولا یقین کیا ہے؟ جو لوگوں کے پاس کم ہے وہ یقین کیا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا یقین کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرے، اللہ کی ذات کے سامنے اپنے سر کو خم کر لے، سر کو جھکا لے. تیسرا قضائے الہی پہ راضی رہے، اللہ کی رضا میں اس سے راضی رہنا ہے. اور چوتھا اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دے، خدا کے حوالے کر دے. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. بار بار یہ آیت پڑھتا رہے، یقین کی منزل حاصل ہوگی. یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہیں اس کے پاس یقین کی منزل بہت جلد آ جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک حدیث آتی ہے امام صادق علیہ السلام کی. مولا فرماتے ہیں مرد مسلمان کے یقین کے صحیح ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرے. اگر کوئی خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کر رہا ہے یعنی وہ یقین کی منزل پر نہیں ہے. یقین کی منزل پر وہ ہے جو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرے بلکہ وہ اللہ کی ناراضگی کو اپنے نگاہ کے سامنے رکھے. دوسرا جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے وہ اس پر لوگوں کو طنز نہ کرے، لوگوں کی ملامت نہ کرے کہ میرے پاس تو ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے. اور اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو دوسروں کا دیکھنے کے بعد وہ دوسروں کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے کہ میرے پاس آج جو کچھ بھی نہیں ہے اس کی وجہ تم ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو یقین کی منزل تک پہنچاتی ہیں. اب یقین کے جو ہے وہ 3 مرحلے ہیں، 3 سٹیپس ہیں. یقین کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا ہوتا ہے علم الیقین، دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، تیسرا ہوتا ہے حق الیقین. اسے بہت توجہ سے سنیے گا. علم الیقین یعنی نالج ہونا، علم کے ذریعے سے یقین کرنا. مثال کے طور پر اس کو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ دور سے ہم کہیں دیکھیں کہ دھواں نکل رہا ہے
अगर धुआं निकल रहा है तो हमें इस बात का इल्म होगा कि वहाँ आग लगी है इसलिए धुआं है। इसको क्या कहेंगे कि ये इल्मुल यकीन है। ऐनुल यकीन क्या है कि जहाँ से धुआं निकल रहा था अब हम चलकर वहाँ तक पहुँच गए। जब हम वहाँ तक पहुँच गए और हमने अपनी आँखों से उस आग को जलता हुआ देख लिया तो इसको क्या कहेंगे, ये ऐनुल यकीन है। हक़्क़ुल यकीन क्या है? हक़्क़ुल यकीन ये है कि वो आग इंसान को जलाए और फिर उस आग की तपिश इंसान के हाथ में, उसके जिस्म में, उसकी हरारत उसको महसूस हो और उसकी जलन उसको महसूस हो, तो वो महसूस करना क्या है? हक़्क़ुल यकीन है। सही। धुएं को देखकर इल्म करना कि हाँ वहाँ पर आग है, इल्मुल यकीन। अपनी आग से आग को देख लेना, ऐनुल यकीन। आग से जलकर आग की तपिश को सहना, उसको महसूस करना, हक़्क़ुल यकीन। क्लियर है? मिसाल और एक दूसरी मिसाल, हम किताब में पढ़ते हैं, कुरान में पढ़ते हैं कि जन्नत है, इसको पढ़कर जान लेना इल्मुल यकीन है। इंशाल्लाह जब हम जाकर जन्नत को देखेंगे तो देखने के बाद ऐनुल यकीन हासिल करेंगे। मगर जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और फिर उसकी नहरें, उसके मेवे, उसकी खिदमात, उसके सब कुछ जो कुछ नेमतें वहाँ पे हैं उसे हम हासिल करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हमारे अंदर क्या पैदा हो जाएगा? हक़्क़ुल यकीन। अब क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो ये 3 मरहले होते हैं, दुरुस्त है, यकीन के। अल्लाह ने यहाँ पर ऐनुल यकीन का तज़किरा किया कि ला तरावुन्नल जहीम, तुम्हें आग में डाला जाएगा, और उसके बाद खुदा ने कहा तुम ला तरावुन्नहा ऐनुल यकीन, और तुम उस आग को देखोगे। और सिर्फ देखोगे नहीं बल्कि अब जब तुम्हें दिखा दिया जाएगा तो फिर उसके बाद उस आग का तुम्हें मज़ा भी चखाया जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात हमारी क्लियर है। अब अल्लाह ने आखिर में क्या कहा था? 8वीं आयत में खुदा ने कहा था कि तुमसे तुम्हारी जो नेमतें हैं उन नेमतों का क्या किया जाएगा? तुम लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, जो नेमतें तुम्हें दी गई हैं उसका सवाल किया जाएगा। कौन सी नेमत का सवाल होगा? एक रवायत बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। देखें, मुफस्सिरीन कुरान तो ये कहते हैं कि यहाँ पे जब नेमत का लफ्ज़ आया है कि नेमतों का सवाल किया जाएगा, तो हमारी सलामती नेमत है, हमारी फुर्सत नेमत है, हमारी तंदुरुस्ती सेहत नेमत है, हमारा अमन व अमान नेमत है। अल्लाह ने जो कुछ भी हमें दिया है वो सब कुछ क्या है? नेमत है। इन तमाम चीज़ों का सवाल किया जाएगा। लेकिन एक हदीस है अमीर अल-मोमिनीन की, उसमें मौला फरमाते हैं कि नेमत से मुराद खजूर है और ठंडा पानी है। यानी ये 2 चीज़ें, ठंडा पानी और खजूर जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनसे इसका सवाल किया जाएगा। ये नेमतें हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें ही नेमतें हैं, लेकिन इसके अलावा एक और रवायत हम और आप समझेंगे कि असल में जिस नेमत का हमसे सवाल किया जाएगा, आखिर वो नेमत क्या है जिसका हमसे हिसाब लिया जाएगा, जिसका हमसे सवाल किया जाएगा। ये बात एक रवायत से वाज़े होगी, और रवायत है 6ठे इमाम की। आपने अबू हनीफ़ा का नाम सुना होगा, और इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, बस आप नाम जानते होंगे, इसकी हिस्ट्री आप पढ़िएगा इंशाल्लाह। अबू हनीफ़ा से जब मौला की बातें हुई थी तो मौला ने इस आयत की तफसीर पूछी थी, और मौला ने कहा था कि तेरे हिसाब से ये आयत जो है जिसमें अल्लाह ने कहा कि मैं नेमतों का सवाल करूँगा, इसमें नेमत से मुराद क्या है, यानी किस चीज़ का अल्लाह सवाल करेगा? तो उसने कहा खाना पीना, जो कुछ उसने दिया है, ग़िज़ा, हमारे कपड़े लिबास जो उसने दिया वो सब सवाल करेगा। मौला ने अबू हनीफ़ा से कहा, अबू हनीफ़ा, मिसाल के तौर पे अगर तेरे घर पे कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, तो उसे खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, तो उसे इस्तराहत के लिए बिस्तर देता है आराम करने के लिए, तो क्या वो मेहमान जब जाने लगेगा तो तू उससे हिसाब लेगा? कहा नहीं, मैं तो नहीं लूँगा। ओके। मौला ने कहा अगर कोई ऐसा करे
کہ مہمان کو کھلانے کے بعد جب مہمان جانے لگے تو اس سے حساب لے تو اسے تو کیا کہے گا؟ کہتا ہے مولا پھر وہ میں تو اسے کنجوس کہوں گا۔ ابو حنیفہ سے مولا نے پوچھا آیا خدا بخیل ہے؟ کیا خدا بخیل ہے کہ اللہ کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ غذا جو اس نے دی ہے اس کا سوال کرے گا، پانی جو اس نے پلایا، نعمتیں جو اس نے دی اس کا سوال کرے گا؟ کہ نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مولا پھر نعیم کا معنی کیا ہے؟ پھر اس آیت میں جس نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ نعمت کیا ہے جس کا اللہ سوال کرے گا؟ تو مولا نے فرمایا وہ ہم اہل بیت ہے۔ جس نعمت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے کہ اس کا سوال کیا جائے گا، وہ ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت ہیں، ان کا سوال کیا جائے گا، ان کی ولایت کا سوال کیا جائے گا۔ وہ جو اللہ نے ہماری الفت تمہارے دلوں میں بخشی ہے، وہ جو ہماری محبت جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو، ایک دوسرے کو بھائی بنائے ہوئے ہو، ایک دوسرے کی ہدایت کرتے ہو ہماری محبت کی وجہ سے، یہ محبت، یہ ولایت، یہ اہل بیت، یہ نعمت ہے، یہ نعیم ہے، ان کا سوال کیا جائے گا۔ یعنی دو چیزیں، ایمان اور ولایت اہل بیت، محمد مصطفیٰ اور ان کے گھر والے، ان کے اہل بیت نعیم قرار دیے گئے، نعمت ہیں، اور ان کا سوال کیا جائے گا کہ ان کی محبت کو تم نے کیسے باقی رکھا، ان کی محبت کے لیے تم نے کیا کیا، ان کی محبت کی حفاظت کیسے کی، ان کی محبت میں آ کر تم نے کیا کیا، ان کے عشق میں آ کر تم نے کیا کیا، اور کتنے لوگوں کو ان کی محبت دی، ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ان اہل بیت کی محبت کو ڈالا، یہ سوال کیا جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ معبود حقیقی، یہ جو نعمت تو نے ولایت کے طور پر ہمیں دی ہے، ہاں اہل بیت کے طور پر ہمیں دی ہے، اس نعمت کو اپنے ساتھ قبر تک لے جانے کی توفیق عطا کرنا، اور یہ جو ولایت تو نے ہمیں دنیا میں دی ہے، اسی ولایت کو روز قیامت ہمارے لیے بخشش کا سامان بنانا۔ یہاں تو نے ان کی ولایت ہمیں دے دی ہے، خداوند کریم آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت نصیب کرنا۔ معبود حقیقی بحق اہل بیت، بحق محمد مصطفیٰ فریاد کرتے ہیں، آخری محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معبود سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ 4 معصومین بارہ امام فتن پاک، شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اور اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات اور جتنے بھی لوگ ہمیں آن لائن سنتے ہیں ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشنے، خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا، مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت کرنا۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔